वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो आपकी जर्नी है यहाँ तक, ये किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू इमरान, उम्मीद है आप ठीक होंगे, ऑडियंस जो देख रही है वो भी ठीक होगी, खुश होगी। मैं ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया था 2018 में। अगर मेरी और पीछे बैकग्राउंड की तरफ जाएँ तो आई वॉज बोर्न इन कराची और कराची के एक छोटे से मोहल्ले में, जैसे हम काफ़ी यादें हैं वहाँ से। तो अलबत्ता मेरी एजुकेशन एक मोहल्ले का नाम भी बता रहे ताकि सब कहें कि हाँ हमारे मोहल्ले में रहते थे। मेरी पैदाइश तो ऑनेस्टली बताऊँ, वो जो स्पेसिफिक इलाके का नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो इट वाज नियर बाय कहीं एक वो इलाका था, क्या कहते हैं उससे, मैं नाम भूल गया हूँ, पता नहीं, वो टिम्बर मार्केट कहीं पर था। और टिम्बर मार्केट, ये अच्छा, ये साइड पे साइड की पता नहीं उसके समवेयर आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता वो, क्योंकि वो बिल्डिंग भी कोई अजीब सा नाम, सिस्टर बताती हैं अक्सर, बेटा तू भाई बड़ी है, काफी बड़ी है मुझसे, अच्छा। तो वो बताती है बेटा तू फला जगह पैदा हुआ था, तू ये करता था, तू वो करता था। तो इट वाज लाइक अच्छा जी ठीक है। बट देन वी मूव टू दिस पाकिस्तान चौक का, शायद आपने नाम सुना होगा उस इलाके में। हम मूव हुए वहाँ पे। सर गाँव पे यादें हैं हमारे पाकिस्तान चौक के साथ, गलियों पे क्रिकेट खेली है नेशनल बैंक के नीचे। रमजान में रातों को लगते थे पूरी, वो जो पाकिस्तान हकानी चौक से वो लाइट हाउस बोतल गली के सामने वाली एक बड़ी सी गली थी, तो वहाँ पे क्रिकेट वगैरह के मैच चलते थे पूरी रात। तो खैर वो चीज़ें हमारी हुई हैं। फिर वहाँ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से थी। कॉलेज मैंने प्राइवेट किया है क्योंकि अम्मा का और अब्बा का, एक अम्मा का खासकर था कहना कि जनाब पाकिस्तान में, कराची में आपको पता है पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा थी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, तो स्टूडेंट यूनियंस फेडरेशन सारे, हाँ, तो वो डरती थी थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज़्यादा। वो कहते नहीं तू, या तो तू पढ़ी नहीं, अगर तुझे पढ़ना है तो तूने प्राइवेट पढ़ना है। बड़े भाइयों ने भी प्राइवेट किया था, तो अम्मा का खास वो था। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के कराची में? कराची यूनिवर्सिटी ही किया था, अच्छा। वो प्राइवेट लेवल पे किया। एक्सक्यूज मी। तो वो कराची यूनिवर्सिटी से ही किया, लेकिन मैं जाता नहीं था, प्राइवेटली उसको किया था कंडक्ट सारा। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हुई थी मेरे साथ कि बैचलर्स का फर्स्ट ईयर मैंने मुकम्मल किया था। उस ज़माने में बैचलर्स 2 साल का हुआ करता था। तो बैचलर्स जब मैंने मुकम्मल किया तो जिस दिन एग्ज़ाम थे उसके एग्जैक्टली कोई 1 या 2 दिन पहले वालदा का इंतकाल हो गया। ओह आई एम सॉरी। वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर वो एक, मैं सबसे छोटा हूँ सिबलिंग्स के अंदर अपने, तो वालदा का ख़ास मेरे ऊपर वो थी शफ़क़त और मोहब्बत सारी कुछ। तो वो सब एकदम से लाइक माई वर्ल्ड वॉज अपसाइड डाउन और इस तरह से मामला बन गए। तो मैं गया नहीं एग्ज़ाम देने, तैयारी भी थी, सब कुछ था, बट मैं नहीं गया। तो वो बस अब ये अफसोस होता है कि शायद कोई बड़े भाई उस वक्त कह देते कि जा बेटा एग्ज़ाम तो दे देगा, वालदा चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है वो वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैं भी नहीं गया, छोटा भी था उम्र में, तो मैं गया ही नहीं। और उसके बाद से फिर वो जब हालात ही सारे चेंज हो गए घर में, सब बड़े भाई भी सेपरेट हो गए हम लोग, और मैं अकेला हो गया, इंगेज था, वो भी इंगेजमेंट भी टूट गई। फिर दूसरी सिस्टर ने शादी करवा दी। अच्छा। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि हाँ जी वो सारे मामला तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ उस वक्त, इस पर्सपेक्टिव से कि शादी के। लेकिन हाँ वालदा नहीं रही तो चीज़ें थोड़ी सी वो हो गई। तो ये मेरे एक्चुअली जो बैकग्राउंड है वही है सारा। सो आपने अभी तक जो आपका आप मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आपकी कितनी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं, मतलब इफ़ यू कैन नंबर देम, क्योंकि कंसिडरिंग योर जर्नी, क्या आप इतना मुश्किल टाइम देखा और अभी यहाँ तक आ पाए? अगर हम उसकी बात करें कि जो ग्रेजुएट किए हैं लोग, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं हमारे पास से और जिनको हमने बाकायदा मेंटोर किया है, वो तकरीबन कोई 12-15 हज़ार के आसपास होंगे स्टूडेंट्स।
اور جو ویسے فری پڑھتے ہیں جو ہمارے ویڈیو پروگرامز ہیں جیسے skillspanda.com. اچھا وہ فری ہے آپ کی ویڈیو پروگرامز؟ اوکے. اس کے اوپر تقریباً کوئی 2.5-3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کمپلیٹلی فری پڑھتے ہیں اس سے, اور ان سے کوئی چارج نہیں ہوتا. اور اس میں سے زیادہ بڑا نمبر ہے جو ایکچولی میں ایکٹیولی بزنس کر رہا ہے, پیسہ بنا رہا ہے, کیونکہ وہ کانٹینٹ اس میں کافی زیادہ ہے, یعنی کہ ایڈوانس لیول کا کانٹینٹ بھی اس میں موجود ہے. جس کو سیکھنا ہے وہ پڑھ لیتا ہے وہاں سے. اچھا, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دا فری لانسر کمیونٹی, یا فری لانسرس کو کیا بڑا تھریٹ ہے اس ٹائم پہ؟ یا اگر آپ کہیں کہ ای کامرس کرنے والے جو لوگ ہیں کیا تھریٹ ہیں, اینڈ کیا چیزیں لوگ کو امپروو کرنی چاہیے جو لوگ میجرلی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس اسپیس کے اندر؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بشمول میرے کہوں گا, اگر ہم غلطی سب کی ہے, مطلب مجھے کہہ لیں کہ یار حذیفہ آپ جا کے ویڈیو بنا رہے ہو, اس ویڈیو میں آپ کہتے ہو کہ ایک برانڈ سے آپ بزنس بنا لو, اور وہ بزنس لوگ کہتے ہیں نا وہ شارک ٹینک میں جی دھندا بنا لو, تو جی دھندا بنا لیا. اب میں جا کے کہتا ہوں ایک برانڈ کو ہائر کرو, ایک برانڈ کو کلائنٹ کی طرح آن بورڈ کرا دیں, اس سے آپ کا کچھ نہیں تو $500 مہینہ آپ کا بننا شروع ہو جائے گا. آپ ایسے 4 برانڈس لے آئیں $2,000 ہو جائے گا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. there is some struggle that is needed. It's a long journey. لوگ اس ایک چھوٹی ویڈیو کو دیکھ کے اگر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچھا جی حذیفہ ایسا کہہ رہا ہے یا کوئی اور گرو یا مینٹور ایسا کہہ رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ اچھا جی ہو سکتا ہے. اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں فری لانسرز یا ای کامرس میں خاص کر لوگ, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم شروع کریں گے, کل ہمیں اتنے پیسے بننے لگ جائیں گے. اگر میں نے کیلکولیشن کر کے بتا دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پوٹینشیل ہے آپ کو. یہاں میں اگر آج ایک بزنس بنائی بیٹھا ہوں اور میرے پاس اس سے الحمدللہ ایک اچھی ریونیو آ رہی ہے, تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ پیچھے ہم نے اسٹرگل کتنی کی ہے. میں نے, یہ میری ٹیم نے اور لوگوں نے. تو سکسیزفل اسٹوڈنٹس بھی اچھا پیسہ بناتے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو فری لانسنگ میں اسپیشلی اگر آپ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ڈالر میں پیسہ بنا رہے ہو. جب آپ ڈالر یا GBP کچھ بھی کہہ لیں, تو یہ والی جو ریونیو ہے یہ بہت زیادہ, یعنی کہ یہ تو ملٹی پلائی ہو گیا نا. اگر آپ پاؤنڈس میں کما رہے ہو تو 350-400 روپے کا پاؤنڈ ہے اس وقت. تو آپ دیکھو کہ آپ کو کسی نے 50 پاؤنڈ پے کر دیا یا 40 پاؤنڈ پے کر دیا ایک چھوٹے سے کام کے لیے, جو اس برٹش انگریز کے لیے بہت نارمل ہے کہ آپ نے اس کے لیے ورڈ پریس کی ویب سائٹ انسٹال کر کے دے دی, بس تھیم ڈال دی, اور آپ نے اسے 50 پاؤنڈز لے لیا, $70 لے لیا. آپ کا تو 20,000 روپے بن گیا. اور ورڈ پریس انسٹال کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ. آپ تھیم ڈال دو 1 گھنٹہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو گھنٹے 1.5-2 گھنٹے لگانے کے بعد یہ پیسے بنتے ہیں تو بہت اچھا نہیں ہے. پرابلم اس کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کام ورڈ پریس بھی میں یوں سیکھ لوں. دیٹس ناٹ پاسبل. اگر آپ کسی پروگرامر کو اٹھا لیں, کوڈر کو اٹھا لیں, کوئی انجینئر کو اٹھا لیں, تو پڑھائی کی ہے نا. آپ اگر ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے لے کر ڈگری لے کر آؤ تو ڈگری بھی تو آپ کو کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہوئے تو نہیں مل گئی, سالوں لگ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. کتنا آپ نے پڑھا ہے, اینڈ دین یو گیٹ اے پیس آف پیپر کہ اوکے جی کنگریچولیشنس یو ہیو ڈن اٹ, بٹ اسٹل یو ہیو ناٹ ڈن اٹ. اس کے لیے اور بھی ایکسپیرینس پریکٹس چاہیے آپ کو. دے ہیو نو گارنٹیز. یہاں تو ESP, اگر میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ای کامرس سکسیس پاکستان تو پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا جی آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں. اگر آپ کسی ہمارے پیڈ پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وی ول ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ کو کلائنٹ بھی ملے, آپ اس کے اوپر ایز این انٹرن کام کریں, اور انٹرنشپ میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں. کوئی یونیورسٹی ایسی کوشش نہیں کر رہی یا گارنٹیاں نہیں دے رہی. یونیورسٹی زیادہ زیادہ آپ کو آگے بٹھا دے گی کمپنیز کے, چلی جائیں انٹرویو میں کلیئر ہو گئے. تو ہم تو پھر بھی اٹ موسٹ کوشش تو کر رہے ہیں کہ جی بزنس بنائیں. اب بزنس یا وہ کہتے ہیں نا کوئی دھندا بنانے والا مائنڈ سیٹ ہی بھی نہیں ہے, تو وہ ایک میجر ایشو ہے. اگر نوجوان ہیں تو بزنس بنانے والا مائنڈ سیٹ بھی لکھے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے MBA کیا ہے, 4 سال یا 3 سال آپ نے MBA لگا دیے, لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جناب میں ای کامرس میں Amazon پہ بزنس بلڈ کروں گا, اس کے لیے مجھے پہلے انوینٹری کے لیے ڈسٹریبیوٹر چاہیے یا مجھے کوئی برانڈ چاہیے, اینڈ دین آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ سم سورٹ آف انوینٹری. اینڈ اگر وہ انوینٹری بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ ڈسٹریبیوٹر پلیٹ پہ لا کے سجا کے نہیں دے گا کہ لیں جی یہ بہت اچھی بکتی ہے Amazon پہ بیچے, کون دے گا؟ وہ تو آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ترلے کر کے نکالنی پڑے گی پروڈکٹ.
تو اگر آپ سے بتا رہا ہوں دیکھو جی میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ بک رہی ہے اور مجھے اس پر پروڈکٹ مجھے $12 پروفٹ مل رہا ہے اور دن کی میں 20 بیچ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جناب حذیفہ بھائی تو $240 پر ڈے کما رہے ہیں ایک پروڈکٹ سے, کل میں بھی کما لوں گا. بھائی مجھے وہ پہلے دن نہیں ملی تھی, مجھے وہ 1.5 سال بعد جا کے ایسے پروڈکٹ ایسے ریلیشن شپ بنے اس ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ, ہم نے اس ڈسٹریبیوٹر کو تحفے دیے, اس کی ریسپشنسٹ کو بٹھا کے کھانے کے لائے US میں. تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ سب چیزیں ہم سکھاتے بھی ہیں لوگوں کو, کرنا پڑے گا بھیا, ریلیشن شپ بنانے کے لیے کرنا پڑے گا. بٹ چونکہ وی ڈو ناٹ ہیو دا مائنڈ سیٹ, وی آر لائک اچھا جی صبر نہیں کرنا, ابھی ہو جائے کل مل جائے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ میجر آپ اس کو تھریٹ کہہ لیں یا پرابلم کہہ لیں. حذیفہ بھائی آپ نے بیچ میں ایک چیز مینشن کی اینڈ دیٹ از دا یونیورسٹی تھنگ, دا ڈگری تھنگ. تو آپ نے یہ بحث سنی ہوگی کہ یار یہ ڈگری لازمی نہیں ہے, دیٹ از ٹریش اینڈ آل. کیا ٹیک ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ خیر میرا اوپینین تو بڑا ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے, لیکن میں آپ کو اوپینین جاننا چاہوں گا. میرا اوپینین اس میں یہ ہے کہ ڈگری ہونی چاہیے, چاہے کیسی بھی ہو لیکن ہو. ڈگری سب سے زیادہ آپ کو کام آتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. میں کسی کو جا کے نہیں کہتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. اگر بات کوئی ہو رہی ہوگی کہیں ہیٹڈ کانورسیشن یا کبھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہوگی, یار آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ ایسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. آئی مین لائک اوکے, آپ کو پتا آپ نے ڈگری دیکھی ہے میری, میرے نال تو ڈگری کوئی نہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلا جی میں پڑھا لکھا ہوں؟ You don't know that. But the thing is کہ میرا بیک گراؤنڈ, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پلس میرا بزنس یا ورک بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جہاں پہ میری ایجوکیشن ہو گئی, بہت اچھی ہو گئی. مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ ڈگری نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. اینڈ آئی واز ایبل اوکے جی ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں, آئی ول گیو مائی بیسٹ اور میں کر لوں گا. بٹ اور میں نے کر بھی لیا ایٹ سم پوائنٹ. بٹ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کر لیا یا جس طرح میں نے چیزیں, میں ملیشیا میں رہا, اپنا سافٹ ویئر ہاؤس چلایا, میں US میں رہا, LA میں رہا, ہر جگہ میں نے کام کیا, میں UAE میں رہا, لنڈن میں رہا ہوں. تو دا تھنگ از کہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے, اٹس جسٹ کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے بہت زیادہ نوازا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آئی ایم بلیسڈ کہ میرے ساتھ یہ اپرچونیٹیز مجھے مل گئیں. ہر کوئی نہیں حاصل کر سکے. اسے ہر کسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈگری لے لے. ڈگری کو آپ سائڈ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی کالج سے لے لیں, کسی یونیورسٹی, چھوٹی یونیورسٹی, یو ڈونٹ نیڈ اے بگ یونیورسٹی نیم کہ اچھا جی کوئی بڑا نام ہوگا, میں نام نہیں لیتا فی الحال, لیکن کوئی بڑا نام ہوگا تبھی ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن یونیورسٹی ڈگری ہو جو HEC ویریفائڈ ہو, HEC کہہ دے ہاں جی اس بچے نے MBA کر لیا ہے, ماسٹرز کر لیا ہے, تو یو آر گڈ انف. پھر آپ کو جو اصل جو ایجوکیشن ملنی ہے نا وہ تو زندگی کی مارے کھا کے ملنی ہے. واقعی میں باہر رگڑا کھاؤ گے تو رگڑا کھائیں گے تو آپ کو وہ ایجوکیشن ملے گی نا, ورنہ کیسے ملے گی؟ تو وہ تو ڈگری سے نہیں ملتی ہے آپ کو. ڈگری آپ کا ایک جسٹ کہہ لیں کہ آپ کا پیپر ہے اور اس چیز کی شناخت ہے شاید اس کا, اگر if that's the correct word, کہ ہاں جی اس بچے نے MBA پڑھ لیا, ہاں, یا جو بھی ماسٹرز بیچلرز جو بھی ہے وہ کر لیا ہے. تو یہ آپ اگر اسپیشلی اس وقت کام آتی ہے جب when you want to migrate from پاکستان, بہت کام آتی ہے تو وہ اس وقت آپ کو بڑی کام آئے گی جب آپ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرو گے. خاص کر تو وہ جیسے ابھی ایک بڑا المناک حادثہ ہوا کہ جی وہ کشتی ڈوب گئی, ہمارے بہت سارے لوگ. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ آئی بلیو, مجھے پوری اسٹوری نہیں پتا, لیکن آئی ازیوم کہ وہ جی وہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی تھی اور وہ اللیگلی گیٹ وے نہیں تھا ان کے پاس نکلنے کا, تو یہ آخری گیٹ وے تھا, اسی سے نکل گئے فیملی سے. انہوں نے پیسے بھی دیے, حالانکہ 35 لاکھ روپے پر وہ لیے ہیں. تو کیونکہ وہ ایجوکیشن نہیں تھی. میرے اور آپ کے جیسا بندہ تو نہیں خرچے گا نا پیسے. ہم بولے کہ بھائی 35 کیا 3 لاکھ روپے میں بھی ہم اللیگلی تو نہیں جائیں گے. بالکل ہم لیگل یہ طریقہ ہے, بے شک 35 کیا 30 40 50, اگر ایز لانگ ایز آئی کین افورڈ اٹ آئی وڈ گیو اٹ اے ٹرائی. بٹ آپ مجھے بولو جی مفت میں تجھے دبئی لے جاؤں گا کشتی کے ذریعے, تو میں تو نہیں جانے والا. ناٹ بیکاز کہ جی وہ کشتی ڈوبنے کا ڈر ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ جی میں اللیگلی انٹر نہیں ہو سکتا, کہیں نہیں جا سکتا. واقعی میں ٹریک ریکارڈ آپ کا خراب ہوتا ہے. میں US میں H1B پہ تھا. H1B is a work visa. اچھا اوکے.
and I could stay there for about some time. Even my job was finished. تو کام جاب ختم ہونے کے بعد اب یہ میرے پاس چوائس تھی. ایک طرف تھا کہتے ہیں نا, ایک طرف فرشتہ بیٹھا تھا, ایک طرف بیٹھا تھا شیطان. فرشتہ کہتا ہے بیٹا لپیٹ سب اور نکل پاکستان واپس کیونکہ تیرا ویزا ختم ہو گیا. شیطان کہتا ہے یار دنیا رہ رہی ہے یو ایس کے اندر انلیگل, تو بھی رہ. میری 3 بیٹیاں اور میری 1 بیوی میرے ساتھ تھے, وہیں پہ تھے. جی پھر بھی آپ آ گئے. ایگزیکٹلی. یہاں آنے کے بعد لوگوں نے مجھے بہت اچھے اچھے ورڈز سے نوازا بھی ہے, تم یہ ہو. اوکے, تو I can imagine. I have seen my relatives, you know. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. I was like میرا ضمیر اس بات پہ آ کے اٹک گیا کہ اچھا جی میں ابھی انلیگل ہو جاتا ہوں, لیٹس سے. اینڈ اور میرے پاس پتا ہے انلیگل ہوتے ہوئے جاب کی آفر تھی. دیٹ واز ناٹ اے وائٹ کالر جاب بٹ دیٹ واز این آفر. ایٹ لیسٹ آئی نیو کہ اچھا جی مجھے پے مل جائے گی اتنی کہ میں یہ اپنے بیوی بچے فیملی کو سروائیو کروں, یہیں پہ رہ بھی پاؤ گے اس جاب کی وجہ سے. اور وہ جاب مجھے یہ کہتی تھی کہ اچھا جی اب یہ 6 مہینے سال بھر آپ خاموشی سے کر لو کام, اس کے بعد پیپر ورک دیکھیں گے. بٹ انٹل دین یو ول ہیو ٹو اسٹے انلیگل اور بس اسٹے لو پروفائل اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ آئی واز لائک اوکے شوڈ آئی ایکسپٹ اٹ, وہاں چلا جاؤں رہ جاؤں. بٹ آن دی ادر ہینڈ ایک تھاٹ آیا کہ اچھا جی میری بچیاں تو ابھی بہت چھوٹی ہیں, میں انلیگل ہوں اور خدا نہ خاصہ کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو میری بچیاں میرے لیے کیا سوچیں گی. صحیح بات ہے. پپا کی ایسی حرکت کی وجہ سے برائی آئی نا ہمارے پر, پپا نے انلیگل کام کیا نا. تو میں یہ چیز سوچتا رہا. میں نے یہی بات اپنی وائف سے کہی, میں نے کہا بچے یہ بولیں گے اس وقت. آج بچے کراچی یہاں اسلام آباد آنے کے بعد بھی دے مس دا یو ایس, وہ بہت مس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. بٹ دے نیور سے کہ پپا نے رانگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں پپا میڈ دا رائٹ چوائس. مگر یہ کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس یہاں پہ نئی اپورچونیٹیز بھی ملی, اتنا بڑا کام, مطلب ابھی آپ نے جو نمبرز بتائے کہ اتنے بچے اسٹوڈنٹس ہیں میرے اتنے فری میں پڑھ رہے ہیں اتنے, مطلب تو دیٹ از اے بگ تھنگ میرے خیال سے. اور میرے خیال سے آپ ایک دروازہ بند کرتے ہیں بہت سارے کھلتے ہیں بھی آپ کے لیے, تو وچ از ان یور کیس. سو حذیفہ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ پرائیویٹ لیبل نہیں کرتے. آپ نے جو کہا کہ آپ ای کامرس میں آپ تھوڑا سا اگر آپ ایلیبوریٹ کریں اس کو, آپ پرائیویٹ لیبل نہیں کرتے, آپ ایڈ سے کرتے ہیں. ہول سیل ایف بی اے. اوکے, تو آپ کون کون سے پلیٹ فارم ریکمینڈ کرتے ہیں آج کے دور میں؟ کیا یہ پلیٹ فارم اتنا زیادہ چیلنجنگ نہیں ہے, یا مطلب یہ تھوڑا سا آپ کی پریفرنس ہوگی اور اس کی وجہ ہوگی؟ اگر آپ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں چیلنجز ہر جگہ ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ناؤ اٹ ڈپینڈز آن یور ایپیٹائٹ کہ آپ کس قسم کے چیلنجز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. امیزون پہ اپنے چیلنجز ہیں. ایٹ سی کا سب سے بڑا چیلنج یہ آ جائے گا کہ جی پاکستان سے سیلر اکاؤنٹ ہی نہیں بنتا ہے. اسی طرح آپ کہیں جی شاپیفائی کا ایک آپشن ہے, تو شاپیفائی از گڈ فار دوز ہو ایکچولی ڈو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہو آر گڈ وتھ فیس بک ایڈس یا کوئی بھی قسم کے ایڈس جو پی پی سی کی سروسز دے سکیں, یا کوئی انفلوئنسر مارکیٹنگ اگر کر رہے ہیں تو آئی تھنک اس لیول پہ اگر جن لوگوں کا جس لیول کا ایپیٹائٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کچھ برانڈس کو سروسز دیتے ہیں اسپیشلی مارکیٹنگ اور پروموشنس میں, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ آئی ایم شیور کہ آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں کہ اچھا جی عمران یہ ایک بزنس ہے, یا بزنس کیا ہے, برانڈ ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے, اور اسے شاپیفائی کے تھرو لانچ کرنا ہے, اینڈ دین یو آر سپوز ٹو ڈو آل دا مارکیٹنگ اینڈ پروموشن اینڈ ایڈورٹائزنگ, تو اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آئی ایم شیور کہ یو ول لائک اٹ. یو وونٹ کنسیڈر امیزون یا ایٹ سی کہ اچھا یار یہاں پہ تو زیادہ ٹریفک آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہو کہ بھائی میں خود لے آؤں گا اتنا ٹریفک, اتنا نہیں لیکن اچھا خاصا تو میں لے ہی آؤں گا, اتنا لے آؤں گا کہ ایک اچھا دھندا بنا دوں گا اس کے اوپر میں. دیٹس واٹ اٹ از, رائٹ. میں نہیں ہوں اس کام کے اندر اتنا ایکسپرٹ, میں ٹریفک نہیں لا سکتا. میری شکل دیکھ کے ٹریفک آ جائے گی لیکن پاکستانی آئے گی, وہ پاکستانی روپے میں پے کرنے میں 400 دفعہ سوچتے ہیں. صحیح بات ہے. مجھے چاہیے گورا جو میری پروڈکٹ خرید لے, اور وہ گورے کو لانا مشکل کام ہے میرے لیے. آپ کے لیے بہت آسان ہے, میرے لیے مشکل ہے. تو ناؤ دا پرابلم از واٹ شوڈ آئی ڈو. آئی ول چوز ایدر امیزون اور ایٹ سی, یا اس طرح کے کوئی مارکیٹ پلیس, وال مارٹ کہہ لیں, کوئی بھی کہہ لیں, میں وہ مارکیٹ پلیس چوز کروں گا. کیونکہ امیزون کے پاس کوئی بلین سے زیادہ, بی فار بلین سے زیادہ کسٹمر بیٹھا ہے جس کا کریڈٹ کارڈ امیزون کے اسٹور میں سیوڈ ہے,
اور وہ کسٹمر منہ سے بول کے الیکسا پہ آرڈر پلیس کر دیتا ہے. وہ کسٹمر جو ٹرسٹ کرتا ہے امیزون پہ, وہ ٹرسٹ امیزون کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ بلڈ نہیں کر پایا آج تک زمین کے اوپر. آپ ٹرسٹ سے مراد یہ ہے, آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ پورے یو ایس کی جو ریٹیل سیلز ہے, ریٹیل ای کامرس کی سیلز ہے, امیزون کا جو شیئر ہے وہ اس سال کے شروع تک 49% تھا, اب وہ 50% ہو گیا ہے. تو اگر لیٹ سپوز 8.6 ٹریلین $US کی سیلز ہو رہی ہے فار ایگزامپل, تو اس کی آدھی 4.3 ٹریلین ڈالرز امیزون اکیلا لے جاتا ہے. لائک سیریسلی یہ پوٹینشیل ہے. والمارٹ اس کے ایک طرف ہے, سامنے والی سائڈ پہ والمارٹ ہے, ایٹسی ہے, ای بے ہے, اور ٹارگیٹ ہے, ٹیسکو ہے, یا کوئی بھی ایسے چینلز ہیں, مارکیٹ پلیسز ہیں, وہ سارے ایک ترازو کے پلے میں بیٹھے ہیں اور دوسرے پلے میں امیزون اکیلا بیٹھا ہے. لائک میں کیا کروں گا, میں کیا, اب یہ ایک پلے میں اتنے بڑے بڑے جائنٹ بیٹھے ہیں, یہ امیزون کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. کیا میں اپنا نیا شاپیفائی بنا کے میں کوشش کروں؟ میرے لیے تو بیکار ہے, ٹائم کا ضیاع ہے. انلیس, اور ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز این انٹرپرینور, یا میں آئی کین جسٹ ہائر سروسز, آئی کین ٹاک ٹو یو, کم ٹو یو, برنگ دا اپرچونیٹی آن دا ٹیبل اینڈ لیٹس ٹاک عمران کہ جی یہ میرا برانڈ ہے, یہ پروڈکٹ ہے, اینڈ لیٹس لانچ اٹ. ڈیفینیٹلی آئی کین ڈو اٹ. مگر جب میں نے خود سے کام کرنا تھا جس زمانے میں, تو اس وقت تو میرے پاس امیزون کا ہی آپشن تھا. There was no Shopify I could consider because at that time still I was inexperienced bringing traffic. اور میں ابھی بھی inexperienced ہوں bringing traffic. I cannot. تو میں بول کے لا سکتا ہوں ٹریفک, لیکن پاکستانی آئے گا, نان پاکستانی مشکل ہے, میرے لیے مشکل ہے. صحیح. تو یہ ایپیٹائٹ پہ مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں ان لوگوں کو یہی کہوں گا, امیزون پہ بھی آتے ہیں جو لوگ, آپ کے پاس پیشنس ہونی چاہیے. آپ امیزون پہ بھی نیکسٹ ڈے پیسہ نہیں بنا سکتے, نہ آپ شاپیفائی پہ, نہ کسی چینل پہ. یو جسٹ نیڈ سم پیشنس, یو نیڈ سم افیکٹو اسٹریٹجیز کہ جی وہ آپ کے بزنس بلڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں, چاہے پھر وہ کوئی بھی مارکیٹ پلیس ہو یا بزنس کا چینل ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ عام ایوریج برانڈ کو بلڈ ہونے میں, یا مطلب انکم آنے پہ جو لوگ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے حساب سے؟ اینڈ جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈو یو تھنک کہ جو ہول سیل ہے وہ ایک اچھا ماڈل ہے, بزنس ماڈل ہے؟ Sure. تو ٹائم کی جہاں تک بات کریں تو یو نیور نو, 3 months میں, 6 months میں, سال میں, اٹ ڈپینڈس. آپ دیکھیں نا, میں آپ سے کہوں برانڈ لا کے رکھ دیتا ہوں آپ کے آگے, جی آپ لائیں ٹریفک اس کے اوپر کتنا, آپ کہیں گے جی ٹریفک تو لا سکتا ہوں, کنورژن کے اندر یہ دیکھنی پڑے گی کنورژن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر دین وی آر گوئنگ ٹو امپرووائز, کہ ہم امپروو کریں گے, نئی اسٹریٹجیز لے کر آئیں گے, یا پیج کو امپروو کریں گے, پرائسنگ کے اوپر کام کریں گے, پروڈکٹ فوٹوگرافی, پیکیجنگ, بہت ساری دوسری اسٹریٹجیز ہیں, بٹ دوز آر نیکسٹ. تو امیزون کے اوپر اگر برانڈ کے اوپر ہم بزنس لے کر آ رہے ہیں, تو آئی بلیو کہ نارملی اگر ایک بندہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتا ہے تو 6 مہینے میں اچھا بزنس بلڈ کر سکتا ہے, شروع کر سکتا ہے, اور اس کو پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں جی دیٹ از سم تھنگ آئی کین ڈو. اوکے, ایک اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں, ہندوستان جو ہے وہ اتنے زیادہ ایک بڑا مارکیٹ ہے, کنزیومر مارکیٹ ہے, وہاں پہ امیزون ہے بھی, پاکستان میں بھی آیا, لیکن ہم نے اس طرح کا افیکٹ نہیں دیکھا کہ ہر کوئی آ کے سیل کرے یا ہر کوئی منگوا سکے, اور جو چیلنجز ہیں یہاں پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, کوئی بھی کلائنٹ آ کے پوسٹ کرتا ہے لنکڈ پہ یا فیس بک پہ کہ یار مجھے وی اے چاہیے یا مجھے یہ سروس چاہیے ریلیٹڈ ٹو ای کامرس, مکھیوں کی طرح پاکستانی جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ بمبارڈ کر دیتے ہیں پوسٹ کو, لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا. اتنے سارے لوگ کو آتا بھی ہے لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا اس انڈسٹری پہ یہاں پہ, اور نہ امیزون کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان فرینڈلی ہیں, حالانکہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ آتا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے یہ سارے مسٹری؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا زیادہ اچھائی کی پروگریس دکھا کے اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا, اس کے مقابلے میں عمران برائی کا امپیکٹ تھوڑی سی کر کے جلدی بہت آتا ہے. اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ اچھائی کرنا بہت مشکل ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ایک کام والے بندے کے لیے مشکل ہوگا. صحیح بات ہے, مسلمان کی بات کر رہا ہوں, نو آفینس کسی کے لیے نہیں ہے, میری اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر میرے سامنے کہا جائے مجھے کہ یار حذیفہ لیٹس ہیو اے سیریز آف نیٹ فلکس, تو وہ جو نماز کے لیے جو ڈیسیجن مجھے لینا ہے اور نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے کے لیے جو ڈیسیجن لینا ہے,
بہت فرق ہے. نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے والا ڈیسیجن زیادہ آسان ہے میرے لیے لینا کمپیئر ٹو, کیوں وہ سیریز دیکھنے کا سیریز از گوئنگ ٹو ٹیک مائی 10 hours نیئرلی. 1 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ. نماز نے کتنی دیر لینی؟ 5 منٹ بیئرلی, اگر جلدی میں پڑھو 3 منٹ میکسیمم. ہاں ایسا ہی ہے, جلدی نہ کروں تو 10 منٹ. بٹ اسٹل دیٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار سم پیپل. میں اگین سب کی بات نہیں کر رہا, بیکاز کہ لوگ ماشاء اللہ دیکھ کے پھر جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو امپیکٹ اچھے یا جو پروگریشن ہو رہی ہے نا, جو پازیٹیو پروگریشن ہو رہی ہے, اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے, اس کے مقابلے میں جو تھوڑی سی نیگیٹو پروگریشن ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ زیادہ پاورفل ہے. بیکاز وی لو ٹو لک ایٹ دا بیڈ سائڈ آف تھنگس. ایوریبڈی گورا بھی کرے گا. آپ گورے, ابھی میری آپ کی بات ہو رہی تھی باہر تھوڑی دیر پہلے کار میں, اور وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ورلڈ بینک اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف. آپ نے دیکھا فوراً انہوں نے ایک چھوٹی سی کمپلین پہ فوراً اسٹیپ لے لی. میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا, لیکن چھوٹی سی کمپلین پہ فوراً اسٹیپ کم از کم ہولڈ کر دیا آرام سے. ہاں نہیں جی, کیوں؟ اسی طرح اپ ورک کے اوپر ایک کمپلین جائے گی کوئی سیریس, کہ اور ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کمپلین پاکستان سے آئی ہے. دیٹ کریٹس اے سیویئر ڈیمیج کمپیئر ٹو کہ جی اگر 1000 پاکستانی فری لانسر نے بہت اچھا کام کیا ہے, بڑے 5 star 4.9 star ریٹنگ لیے بیٹھے ہوئے, اپ ورک اس کو نہیں دیکھ رہا. اپ ورک فورن پالیسی کے اندر تبدیلیاں لے آئے گا, یار پاکستانیوں کی لائن الگ بناؤ, جیسے آپ دیکھتے ہیں امیگریشن کے اندر پاکستانی پاسپورٹ وہاں کھڑا ہو جا کے. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, بیکاز کہ ہمارے یہاں سے وہ ٹیگز تھوڑے سے جڑ گئے ہیں. کیوں ہم, حالانکہ ایک برائیاں سب ہندوستان سے بھی ہیں بہت, کیا آپ نہیں برائیاں کیا ہیں. یو ایس کا کرائم ریشیو پاکستان کے کرائم ریشیو سے زیادہ ہے. ریٹ کی بات کرو پرسنٹ میں ابھی بھی, بٹ گننے میں نہیں آتا. کیوں؟ یا شاید ان کا میڈیا اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا کنٹرول ہمارے ہیں. نہیں, یہاں پہ تو بہت کنٹرول ہے, لیکن when it comes to crimes تو کنٹرول نہیں ہوتا میڈیا. پھر تو اب آپ دیکھو نا کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے فری لانسنگ, ای کامرس کو آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کہا گیا منجن چورن کہانی یہ سب. تو بیکاز کہ اگر ایک بندہ سیکھنے کے بعد لرننگ کر لی, اس نے یہ دیکھا, میں سب کی بات کروں, میں اکیلے اپنی کی بات نہیں کروں, جتنی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں آئی ایم شیور کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ویلیو ڈلیور کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوگا. چلیں تھوڑے سے لو کوالٹی تھوڑے ہائی کوالٹی ہے, اسکیمرز بھی ہیں, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ایوری ون, لیکن اگر آپ اسکیمر کے ہتھے چڑھنے سے پہلے آپ اپنی ٹرو ویریفیکیشن یا ڈیو ڈیلیجنس کر لو. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے 35 لاکھ روپے دے دیے کہ جی یورپ جانا ہے ہمیں, اور وہ ایک جہاز میں کشتی میں بیٹھ گئے اور ڈوب گئے جا کے. تو انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی تھی نا, دیٹ واز دا پرابلم. جان سے گئے. یس, مجھے بہت افسوس ہے ان سب کے لیے, بٹ دیٹ واز اے پرابلم. اگر پڑھے لکھے ہوتے کم از کم ڈیو ڈیلیجنس کر لیتے تو کوئی نہ کوئی سمجھدار بندہ روک لیتا, نہیں یار یہ ان چکروں میں نہیں پڑو, یہ اسکیم ہے. تو اب وہ مر گئے اتنے سارے بندے, تو اب پالیسیاں بنی ہوئی, اب چیکنگ ہو رہی ہے کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے, کون ایسا کر رہا ہے. تو بھائی آپ یہ کام پہلے کر لیتے, آپ کو تو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک سے لوگ اللیگلی باہر جا رہے ہیں. یس, تو یہ سب تو کام پہلے ہونے چاہیے تھے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہے, ڈیو ڈیلیجنس پہلے نہیں ہوگی, بعد میں ہوگی. بندہ مر جائے گا, پھر ہم پوچھتے ہیں جی وجہ کیا تھی, اچھا جی کینسر میں پڑا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ بیمار ہو کوئی پوچھنے نہیں آتا, لیکن جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں بہت سارے لوگ آئے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی جب وہ زندہ تھا تو کب کہاں تھے تم لوگ؟ وہ جب دفنا رہے ہوں گے تب بہت اچھا آدمی تھا. ہاں, لیکن جب وہ زندہ تھا, وہ سفر کر رہا تھا, ہاں تب کوئی انگلش والا سفر. ہاں ہاں ہاں. اچھا اوکے, تو ہم سفر سے جاتے ہیں. سنس اے آئی از ایوالونگ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ای کامرس کی اسپیس ہے وہ اے آئی سے کتنی افیکٹ ہوگی, نیگیٹیولی پازیٹیولی, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دونوں طریقے سے ہوگی, نیگیٹیولی اور پازیٹیولی, دونوں طریقے سے. پازیٹیولی کس کے لیے ہو رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایوالو کر رہا ہے. جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جگہ بنائی ہے نا, جب سے تب سے جو فری لانسرز ہیں یا آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں, وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو اپ گریڈ آور سیلف ٹورڈس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اگر ہم ابھی بھی یہ کہیں گے کہ جناب نہیں میں تو مجھے کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا, میں گرافک ڈیزائنر ہوں, میرا جو ہاتھ چلتا ہے فوٹو شاپ پہ, مڈ جرنی کا تو باپ بھی نہیں بنا سکتا. اچھا, تو دیٹس دا رانگ پرسیپشن. آپ کو غلط فہمی ہے. مڈ جرنی کا باپ کیا, مڈ جرنی خود بنا رہا ہے اور آپ سے اچھا بنا رہا ہے. یو جسٹ گیو اٹ اے شاٹ, اور اچھا پرومپٹ دیں وہ اچھا بنائے گا. اگر آپ نے
کسی کا مڈ جرنی کا جنریٹ کیا ہوا گندا سا فوٹو دیکھا ہوا ہے تو دیٹ مینس اس نے پرومپٹ گندا سا دیا تھا. اس کو اچھا پرومپٹ دیں. میری بیٹی بناتی ہے چیزیں, آئی مین لائک سیریسلی میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. وہ کہتی ہے پاپا آپ دیکھیں بس, وہ پوری کتابیں بنا دیتی ہے اور لائک 50 پیج کی بک ایسے ہی کریٹ کر دے گی ایک دن میں بیٹھی جسٹ آن ہر میک بک. سمپل ہے. تو یہ میں نے بچوں کو, ایک بیٹی میری پائتھون سیکھ رہی ہے, ایک مڈ جرنی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ہے پوری طرح سے. ایک برانڈ ریلیشن شپس کے لیے باقاعدہ کالس کر کے میرے لیے برانڈ اکاؤنٹس بناتی تھی امیزون کے. تو دیز آر دا تھنگس یو کین اپ گریڈ وتھ. اگر نیگیٹیولی لیا جائے تو نیگیٹیوٹی اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں جی میں تو اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, میں تو خود کروں گا. کیونکہ ایک ٹائم آئے گا جب, اب ہم نے کیا کیا بیچ میں, ہمارے پاس ایک سروس, ایک ہمارے پاس وہ تھی, خاتون تھی, تو خاتون نہیں تھی, ایک ٹیم ممبر تھا, تو ان کا کام تھا سرٹن, اور وہ کام کے اندر ہم ان کو انسٹرکشنز دیتے تھے کہ بیٹا آپ نے نا اس کو اس طرح کام لینا. انہوں نے کہا سر ٹھیک. کیا کام تھا وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا. اچھا اوکے, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ وہ بھی دیکھیں گے شاید, پتہ نہ. تو ان کو بتایا کہ بیٹا آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے. تو وہ انہوں نے کہا سر ٹھیک ہو گیا, لیکن انسٹرکشنز فالو نہیں ہوئی. ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. دوبارہ دوسرے دن ہم نے بیٹھ کے دوبارہ سمجھایا بیٹا اس کو اس طرح نہیں, اس طرح کرنا. انہوں نے بولا سر ٹھیک, بٹ انسٹرکشنز ور ناٹ فالوڈ. 3 دفعہ ہم نے کر لیا. میری عادت ہے میں 3 دفعہ ٹرائی کرتا ہوں, چوتھی دفعہ میرا ڈیسیجن ہوتا ہے ہر چیز میں. نارملی میں 3 دفعہ کروں گا. تو میں نے تیسری دفعہ بھی سر بیٹا ایسے کوئی بات نہیں سر میں کر لوں گا. نہیں, چوتھی دفعہ بیٹا اب آپ کی جگہ مڈ جرنی نے لے لی ہے, السلام علیکم ٹاٹا بائے بائے. مطلب جتنی دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا اس سے کم سمے میں نے مڈ جرنی کو ٹرین کر لیا تھا. صحیح ہے. And now I need a person to just continuously run mid journey. That's all. جتنی تو یہ پرابلم ہے, یہ نیگیٹو افیکٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. تو آپ کو وہ دماغ چاہیے جس طرح سے آرٹیفیشیل, ایون دو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمیں ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل ہی نہیں سکتا. یس. تو ہم اگر ڈریں گے اس سے تو یہ ہم پہ حاوی ہو جائے گا. آپ کو اس کے اوپر حاوی ہونا ہے, سمپل سی بات ہے. آپ دیکھیں کتنے ٹولز کتنی تیزی سے بن گئے, پیسہ کتنا ریز ہوا, فنڈنگ کتنی آ گئی. ہر کوئی چیٹ جی پی ٹی کی اے پی آئی یوز کر کے تو کیا سے کیا بنا دیتا ہے, کہاں گھوم کے وہی ہیں سارے. اچھا جی ابھی چیٹ جی پی ٹی نے بولنے والا معاملہ نہیں کیا, ٹھیک ہے جی وہ ایک آ گئی, وہ کیا نام تھا اس کا, پتہ نہیں ایوا نام تھا, کیا نام تھا, وہ لڑکی آ گئی ایپ کے اوپر سامنے, میرے فون میں ابھی بھی پڑی ہے, ریان بھائی نے بتائی تھی. اچھا وہ کیا ہے, لڑکی کیا کرتی ہے؟ صرف باتیں کرتی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو یہ رہی کال اینی. سو واٹ ڈز شی ڈو؟ آپ باتیں کریں اس سے, آپ بولے جی آج میں بور ہو رہا ہوں, میرے ساتھ باتیں کریے, آپ کو اپنی اسٹوریاں سنائیں گے, آپ اپنی اسٹوریاں سنائیں, لگ جائیں اس کے ساتھ. آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ ایوا کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان سے باتیں کریں. سو یہ آپ کو جواب دیتی ہیں سارا. نہیں میں تو سوچ رہا ہوں اگلے گیسٹ کی جگہ ان کو بٹھا دوں. ہائے You can ask me anything. Okay, nice. تو یہ ہے سسٹم. اوکے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ یہ مینٹورز وغیرہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کریں تو فوراً, مطلب 60 سیکنڈ کی ریل جو ہوتی ہے نا, اس میں ہیں بہت سارے گروز جو بولتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پہ یہ اکاؤنٹ بنا دیں, وہاں سے اس کو لا کے ایسے انٹیگریٹ کریں, اور اس طرح سے آپ کو اس طرح سے پیسے بننا شروع ہو جائیں گے. سو یہ اتنا آسان ہے, میں تو سوچ رہا ہوں یہ سب کچھ چھوڑ کے میں یہی شروع کر دوں اور ریل دیکھنے کے بعد. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ ایک جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ برانڈز جو ہے نا وہ فیل کیوں جاتے ہیں اتنی جلدی, یا زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ کیوں گنوا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بہت سارے نیگیٹو ریویوز بھی دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر کہ یار میں نے تو وہاں کا مینٹرشپ لیا پروگرام اور اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا اور میں فیل ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو جو اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے ریل کے اندر کہ جی یہ اس طرح کر لیں, تو بہت زیادہ اگر ہو رہا ہے تو چانسز ہائی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسکیم ہے یا آدھی انفارمیشن ہے. اینڈ ریممبر دیٹ کہ جی ہاف انفارمیشن از مور ڈینجرس دین نو انفارمیشن. تو ہاف انفارمیشن ہمیشہ آپ کو نقصان دے گی. تو کوشش کریں پھر اس کو پہلے تو فگر آؤٹ کر لیں کہ کیا پوری انفارمیشن کیا ہے. صحیح ہے. دوسری بات جہاں تک تھی کہ برانڈس کا فیلئر, پاکستانی برانڈ کے فیلئر میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں. اب ہم نے اگر برانڈ کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو میں نے یہ دیکھا کہ
ایک تو انویسٹر مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, اور پیسہ لگا کے پیسہ کمانے والا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے. بٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ لگا دیا تو ڈیفینیٹلی پیسہ بنے گا, یا پھر ڈیفینیٹلی ایک سرٹن ٹائم کے اندر پیسہ بنے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً, کیونکہ یو ڈو ناٹ نو دا مارکیٹ سچویشن اور آگے کیا ہوگا آپ کے ساتھ. یہاں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ فیلئر کے چانسز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ریزلٹس فوراً چاہیے, ہمیں شارٹ کٹس چاہیے جلدی. پاکستان مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, آپ کچھ نہیں کریں, آپ گوروں کو بھی چھوڑ دیں, آپ شارک ٹینک انڈیا دیکھ لیں, اوکے, اس کے کچھ ایپیسوڈ دیکھ لیں, کوشش کریں سب دیکھیں, آپ کا بہت ذہن کھلے گا جسٹ ٹو نو فگر آؤٹ کہ اچھا جی ایک کمپنی 5 سال سے یا 3 سال سے کام کر رہی ہے, ایک اسٹارٹ اپ ہے, ایک آئیڈیا ہے. جب وہ آ کے شارکس کے سامنے اپنے نمبرز رن کر رہے ہیں تو دے اوپنلی ٹیل دیم when they ask about profits they openly tell them we are burning every month. اور سم ٹائمس کسی کا برن آؤٹ 3 لاکھ روپے ہوتا ہے ماہانہ, کسی کا, اور انڈین 3 لاکھ روپے کی بات ہو رہی ہے, کسی کا 3 لاکھ, کسی کا 4 لاکھ, کسی کا 2 لاکھ, کچھ پروفٹس میں بھی ہیں. لیکن برن آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے نیگیٹو میں یہ اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں, 3 سال 4 سال کام کریں. یہاں 3 مہینے چھوڑیں. صبح ایک انویسٹر میرے سر پہ آگے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے سر آپ کے 45 دن ابھی ہوئے میں, وہ کہتے ہیں جناب کہ بریک ایون کب ہوگا. میں نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو 45 دن ہوئے ہیں, 45 مہینے بعد آتا تو سمجھ آتی. تو بات ہم نے چلے 45 مہینے بھی بہت ہو گئے. ہم نے کہا یار اس کو سال بھر لگے گا, کانٹریکٹ کے اندر آپ کو لکھ کے بتایا, ہم نے باتوں کے اندر پہلے بتایا سال بھر لگتا ہے. آپ 45 دن میں کھڑے ہو گئے سر کہ سر بریک ایون کب ہوگا. پھر میں نے آگے سے پوچھا سر پروفٹس کی بات نہیں کرو, بریک ایون کی بات کرو. ارے بھائی آپ نے ابھی پیسہ تو لگاؤ تھوڑا سا. ہم نے مری روڈ کے اوپر آپ جانتے ہیں جگہیں ساری, کیمپس لیا, سارا سیٹ اپ بنایا, پیچھے کوئی کروڑ کے آس پاس پیسے لگ گئے اس کے پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوسرے دن میرے پاس اتنا اسٹوڈنٹ آ کے کھڑا ہو جائے کہ وہ کروڑ روپیہ میرا ریفنڈ مطلب واپس آ جائے گا. نہیں تو ابھی تک نہیں آیا, 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, ابھی تک ریکوری اس لیول پہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ بزنس اس طرح کا نہیں ہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ کو, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے یہ تو چورن منجن ہے یا یہ تو 2 نمبری کریں. جو آئے لاسٹ آپ دیکھیں ورک شاپ ہم نے کیا 3 days کا, جو آئے یہاں اسلام آباد لاہور سے اٹھ کے لوگ آ رہے ہیں, ملتان سے آ رہے ہیں, کراچی سے آ گئے, رحیم یار خان سے, صادقہ آباد سے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے, میاں چنو سے وغیرہ سے. وہ کیوں آئے؟ کیونکہ دے نیو دا ویلیو. انہوں نے کہا یار کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, ہمیں ہمارا مستقبل چینج کرنا ہے, تو ناؤ وی ہیو ٹو گو. اور وہ آئے ہیں. اور باقی جو آپ کے فیس بک واریئرز ہیں تو ان کے لیے پھر ماشاء اللہ بس کافی ہوتا ہے کہ جی کی بورڈ آپ دیتے ہیں یا موبائل کا کی بورڈ, ایک کو غریبوں بولیں دوسرے کو امیروں بولیں, ایگزیکٹلی گالیاں دے دیں, برا بھلا کہہ دیں. یہ امیزون کے اندر ای کامرس کے اندر کیا ایسا جادو ہے حذیفہ بھائی کہ یہ کر کے بندہ جب پیسے کماتے ہیں تو اس کو دوسرا انسان کا بچہ نظر ہی نہیں آتا. مطلب آپ سوشل میڈیا پہ غریبوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ, مطلب اور میں نے لٹرلی, وہ تو خیر اپارٹ فرام ہم, وہ تو آپ نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو امیزون سے کما لیتے ہیں نا, تو مطلب یہ کہ ان کا پھر وہ کسی دوسری دنیا میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد. تو یہ کیا اس کے پیسے میں کوئی جادو ہے, کیا ہے یہ جادو؟ پتہ ہے کون سا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نا ایک ہوتا ہے تربیت اور ایک ہوتی ہے صحبت. اوکے, صحبت اور تربیت آپ کو اگر ایسی ملی ہوگی نا کہ جس میں آپ نے بس بیٹھ کے جو ڈسکشن آپ کی ہوئی ہے نا وہ ساری برائی پہ ہوئی ہے کہ یار وہ بندہ دیکھ, اس نے تو یار کچھ بھی نہیں کیا تھا, ابھی تو سائیکل پہ پھرتا تھا, یہ دیکھ آج اس نے سیوک لے لی میرے ساتھ, یہ بڑا گندا آدمی تھا, یہ بڑا یہ کرتا تھا, وہ یہ کرتا. یہ والا طبقہ جو آئے گا نا جب اوپر, وہ ایگزیکٹلی یہ کرے گا جو ہو رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ طبقہ جب آئے گا, ہوتا کیا ہے, ایک چیز ہوتی ہے تربیت اور دوسری ہے صحبت. صحیح ہے. یہ وہ تربیت اور صحبت کے لوگ ہوتے ہیں اکثر جن کو آپ یہ کہیں کہ جب وہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوٹلے پہ بیٹھے ہوتے تھے لونڈے ٹائپ کے, رات کو 4 3 بجے تک صبح تک بیٹھ کے, کبھی انہوں نے کسی لڑکی کی بات کر لی, یا کبھی کسی انہوں نے کہا یار وہ دیکھ وہ موٹر سائیکلوں پہ گھومتا تھا, آج سیوک لے لی اس نے, تو یہ 2 نمبر کرتا ہوگا سر. یار آپ کو پتا ہے 2 نمبر کرتا ہے, آپ یہ نزل ہوئی ہے آپ کو نہیں, آپ کو صرف برائی کرنی ہے اس کی, یو جسٹ نیڈ سم کانٹینٹ. تو یہ وہ والا طبقہ ہے. اس کے پاس جب اچانک سے پیسہ آئے گا نا تو یہ ایگزیکٹلی وہ کرے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ جو ذہنی, ایک باپ ہوگا نا جو ذہنی رئیس ہوگا, بے شک پیسوں میں غریب ہو لیکن ذہنی رئیس ہوگا, وہ اپنے بچے کو ایسی تربیت دے گا کہ بچہ بڑا ہو کے جب سامنے 4 لوگوں کے بیٹھے گا نا تو دنیا بولے گی یار بچے کی تربیت ہے. میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ آئے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں,
وہ ان کا بات کرنے کا وہ جب منہ کھولتے ہیں نا ان کی تربیت پتہ چلتی ہے, پتہ چلتا ہے یار یہ کیسے ماحول میں پلے بڑے. اور کچھ لوگ منہ کھولیں گے تو جو آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے, پھر تو ویڈیوز کے اوپر آ کے لوگ آسرا نہیں کرتے, فیس بک پہ آ کے والا آسرا نہیں کرتے, کامنٹس کے نیچے خواتین کو گالیاں دے دیتے ہیں. یہ لیول ہم لوگوں کا ہے, ہم اخلاق سے اتنے نیچے گر گئے ہیں. تو مجھے تو بعض اوقات شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, مطلب میں یہ اس بات پہ شرم کر جاتا ہوں کبھی کبھار, نعوذ باللہ میں کس قوم کا حصہ ہوں. یہ لیول ہے ہمارا. ہم اگر کوئی لفظ, مطلب میری بیٹیاں ہیں نا, تو اگر میری زبان, ہاں شاید میں آپ کے ساتھ دوستی گپے لڑا رہا ہوں, شاید میرے منہ سے بھی ایک دو نکل جاتا ہے, بیڈ ورڈز نکل آئیں گے, وہ دوستی میں الگ ہے, محفل میں کبھی بھی میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹیوں کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے. دیٹ واز دا مین ریزن آئی لیفٹ کراچی, ٹو بی آنیسٹ. وائی؟ کراچی میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہر جگہ یہی ماحول ملا ہے. کراچی میں زبان کا بڑا مسئلہ ہے, کراچی میں گندگی بڑی ہے, کراچی میں نظریں بہت خراب ہیں, اسٹیئرنگ کلچر. تو یہ انفارچونیٹلی میں کراچی کو ڈیفیم نہیں کر رہا, بٹ دیٹس اے فیکٹ. میں نے فیس کیا ہے. جب میری بیٹیاں ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یار بہتر ہے کہ بندہ ایسے ماحول میں رہے جہاں بچے تو سیف فیل کریں, دے فیل پروٹیکٹڈ, کہ اچھا جی تھوڑا سا ہم باہر جائیں تو صحیح ہے. آئی تھنک یہ میجر ریزن ہے جو اوریجنل کوشچن آپ کا تھا اس کے پیچھے. میرے خیال سے میں یہاں پہ شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گا, ہماری ایک دوست ہے اریبہ ترمیزی, تو اس نے ہمیں اس کی ایک دلیل دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی زیادہ پیسے کما لیتا ہے تو پیسوں کے ساتھ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی پاور بھی آتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ایک چینج بھی آتا ہے زیادہ پیسہ آنے سے, بیکاز منی از ریسورسز, رائٹ. تو آپ کے پاس جب زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آنے لگتی ہیں. تو بہت سارے لوگ پیسہ کمانے کے بعد تھیراپی کے لیے جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, کہ ان کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو غلط دشا میں نہ لے کے جائے یا غلط ڈائریکشن میں نہ لے کے جائے, تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک وزڈم بھی آ جاتا ہے, ایک ویژن بھی آ جاتا ہے کہ ہاں یار اب میں اسٹیج پہ آ گیا ہوں, اتنے پیسے آ گئے, میں نے آگے کیا کرنا ہے. سو خیر ایلان مسک کے فینس بھی دیکھ رہے ہوں گے, آئی ایم سوری, آئی اپالوجائز ان ایڈوانس. تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ تھیراپی کے بعد وہ بل گیٹس بن جاتے ہیں کہ میں نے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے, اور اگر تھیراپی نہ لیں تو وہ ایلان مسک جیسے بن جاتے ہیں. یا پھر آپ نے دیکھے ہوں گے سائیکو باس, رات کو صبح میسج کریں گے آپ کو یار یو آر فائرڈ, اینڈ رات کو اپنے بیوی بچوں سے آئس کریم کھا رہا ہوگا مزے سے بیٹھ کے, 10 بندے فائر کرے گا اس کو فرق ہی نہیں پڑے گا. سو یہ ایک بہت بڑا ایک اس میں ہے. اور باقی جو آپ کی بات ہے, آئی سیکنڈ دس, کے کراچی میں یس دیس تھنگز ایگزسٹ, ہم بھی اسی وجہ سے موو کر کے آ گئے تھے کہ یہ مسئلے تھے وہاں پہ. سو حذیفہ بھائی, از اینی تھنگ کہ آپ کچھ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور میں نے آپ سے نہ پوچھا ہو؟ Maybe you wanna speak about if you want to homeschooling or if you want to keep it on the. Definitely, that is very important factor. Yeah, homeschooling کے بارے میں آپ کی کیا وہ ہے thoughts ہے؟ ہوم اسکولنگ آئی تھنک میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی کافی زیادہ اس کے اندر لوپ ہولس ملے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوم اسکولنگ کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے بچوں کو. جب آپ ایک کنونشنل اسکول کے اندر بھیجنے سے کتراتے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ سیونگ منی, اٹس اباؤٹ سیونگ یور چائلڈ. کیونکہ کنونشنل اسکول کے اندر جو ماحول ان کو ملتا ہے یا جس طرح کا بھی انوائرمنٹ ہے, آئی تھنک آپ اس کو بچا لیتے ہو. ہاں اس کا میجر چیلنج بھی ہے ہوم اسکولنگ کا کہ بچہ آپ کا ایسکیلیشن میں جا سکتا ہے. ایسکیلیشن مینس کہ اس کے کوئی دوست نہیں ہے, اگر سوشل آئسولیشن تو سوری آئسولیشن ہی تھا. تو اس کا جو میجر ایک جو وہ ہے کون ہے وہ ہے آئسولیشن, کہ بچہ آپ کا سوشل آئسولیشن ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کو بچانے کے لیے بھی آپ کو پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. اور آئی تھنک اگر آپ کا سوشل نیٹ ورک اچھا ہے لوکلی ان پرسن, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کو اپنے وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں یا ملوا سکتے ہیں, تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو ہوم اسکولنگ کروائیں. اوکے, میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے خاص کر بچیوں, بیکاز بچوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بولنگ اسکول میں, جو اس کے دوست کرتے ہیں یا مطلب وہ جو چیزیں فیس کرتے ہیں نا. بیک ٹو دا اولڈ کویسچن جو ہم نے ارلیئر پوچھا میں نے آپ سے ڈگری کے بارے میں. ڈگری میں یونیورسٹی میں آپ کو کوئی ترم خان نہیں بناتے وہ 4 سال میں. وہاں پہ جو ایک مین چیز آپ کے اندر ڈالی جاتی ہے نا یونیورسٹی میں, وہ ہے ریسرچ والا ایلیمنٹ. کیا آپ کے اندر ایک ریسرچر آ جاتا ہے, آپ ریسرچ کرنا سیکھ جاتے ہیں. پلس وہاں پہ ملٹی کلچرل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں.
آپ ان کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, آپ ریشیپ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی اسی حساب سے. تو اسکولنگ کے اندر بھی میرے خیال سے کہ یہ ایک فیکٹر ہے جو لوگ مسنگ کرتے ہیں. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں, مثال کے طور پہ ایک 19 سال کا 18 سال کا نوجوان ہے, میرا بہت کامن کویسچن ہے, میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں, وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ حذیفہ بھائی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ای کامرس میں, آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ای کامرس کی اسپیس میں. میں پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے ایپیٹائٹ کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا پڑھ کے آیا ہے, کیسے ماحول میں ہے, یا کس طرح کا مطلب فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اس کی. اگر وہ کہتا ہے کہ جناب میں انویسٹ کر سکتا ہوں یا پیسہ لگا سکتا ہوں, تو میں اس کو تھوڑا سا مشورہ میرا ہوگا کہ جناب آپ پھر امیزون کو اسٹڈی کر لیں, آپ بزنس بلڈ کرنا سیکھیں, آپ کو دھندا بنانا ہے سمپل ورڈس میں. تو بزنس پھر وہ انٹرپرینورشپ ہے. اب آپ اگر امیزون نہیں کرنا چاہتے دیٹس فائن. میں نہیں کہہ رہا کہ جی امیزون پہ بزنس کوئی آخری بزنس ہے دنیا کا, ایسا نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف نیو آئیڈیاز. کنسیڈر کریں, اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں. آپ کا اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو آپ بہت سارے نئے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو سوچ سکتے ہو, کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر سکتے ہو, اور پرابلم سالونگ کے اندر ہی نارملی آپ اچھا پیسہ بناتے ہو. ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے جو میں چاہوں گا کہ آڈینس کو آپ کی ڈیلیور کی جائے, اور وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بزنس یا کوئی دھندا بنانے جاتے ہیں نا آپ, تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ میرا پیسہ کیسے بنے گا اور کب بنے گا. آپ کو پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ واٹ پرابلم یو آر سالونگ. اوکے, تو پہلے تو وہ پرابلم سالو کرنے پہ فوکس کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے سالو کرنا شروع کریں. آپ کہہ دیں کسی کلچرل پرابلم آپ سالو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کوئی میڈیکل سائنس کے اندر جانا چاہتے ہیں, یا کوئی جنرل سوشل پرابلم ہے, تو اگر آپ اس کو سالو اچھے طریقے سے کریں گے نا, تو آپ کے پیسے بہت اچھے خود ہی بن جائیں گے. منی از بائی پروڈکٹ, پیسہ آ جائے گا. تو جب آپ پرابلم سالو کر لیں, پیسہ خود آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس ہمارے جو نوجوان ہیں خاص کر پاکستان میں, یا ویسے ہی لوگ کہتے ہیں جی پیسہ کب آئے گا, تو پیسے کے پیچھے دوڑ ایک لگ جاتی ہے. پھر وہ آپ پیسے کے لیے دوڑنا شروع کرتے ہیں. اچھا جی یہ پیسہ نہیں بنا ایسے, تو ایک کام کرو, اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو, ایسے نہیں ایسے کر لو. وہ 2-3 پہلے ایک شریف آدمی, سیدھا آدمی بھی ہوگا نا, جو 2 نمبری عموماً نہیں کرتا, وہ بھی 1-2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کرے گا. جب اس کا پیسہ نہیں بنے گا نا, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈیاں مار دے گا, اے یار ایسے نہیں ایسے کر لے. پیسے تو بنے, بلز پے کرنے ہیں, رینٹ دینا ہے, یہ کرنا ہے, کہیں نہ کہیں میں نے یہ دیکھا ہے. تو وہ جو اسٹک ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے نا کہ اچھا جی پیسہ ابھی بائی پروڈکٹ ہے, آپ کو فی الحال دھندا بنانا ہے اپنا, اس پہ فوکس کر لیں. جو پرابلم یو آر سالونگ, فکس دیٹ. اوکے, اور ڈو اٹ ایٹ یور بیسٹ, کہ آپ اپنا سب سے اچھا اس کو دیں, اور اس کو سالو کرنے میں ٹائم لگے گا. مے بی 3 months, مے بی 6 months, مے بی مور. لوگ تو 3-3, 5-5, 10-10 سال لگا دیتے ہیں اور پیسہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ جسٹ یا تو ان کے پاس کہیں سے فنڈنگ آئی ہوئی ہے, یا وہ اپنا پیسہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک, میں نہیں کہہ رہا 10 سال آپ کو بھی لگانے پڑیں گے, میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی بزنس پہ جا رہے ہیں, یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے پیسہ بنانا ہے, تو ای کامرس زیادہ بہتر آپشن ہے. کہ جی مجھے جلدی پیسہ بنانا ہے تو ای کامرس بہتر آپشن ہے. جلدی سے مراد بھی 6 مہینے سال آپ کا پھر بھی لگے گا. بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی دنیا کا یا پاکستان کا کوئی سیریس پرابلم سالو کرنا ہے, تو پھر تو آپ کا پیسہ نہیں بنے گا فوراً, پھر تو آپ کو ٹائم لگے گا. پھر آپ کو وہ پرابلم سالو کرنا ہے, اور وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا, آپ فوراً نہیں سالو کر سکتے. یہ چیز ہے. صحیح ہے. آپ کی جو کمیونٹی ہے, آئی واز واچنگ یسٹرڈے کہ ماشاء اللہ آپ کے گروپ میں بہت سارے, کتنا بندہ ہے تقریباً ہوگا میرے خیال سے 2 لاکھ 2.25 لاکھ ہے. تو آپ کا جو انیشیلی جو آپ کا ویژن تھا, کیا وہ فلفل ہوا ہے سم ہاؤ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوا ہے, اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ سے اتنے لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی میں. میں نے اس کمیونٹی گروپ میں دیکھا کہ جب میں نے شروع کیا تھا نا, تو ویژن یہ تھا کہ ہمارے ملک کے لوگ, کوئی بھی عام آدمی $1,000 یا اس کے ایکویلنٹ پیسے کمانے کے قابل ہو جائے, ایسی میری کوشش ہونی چاہیے. بہت زیادہ بڑی بھی باتیں میں نے نہیں کی, بہت چھوٹی بات بھی نہیں کی. میں کوشش کرتا ہوں ایکزیجریٹ نہیں کروں. میں نے جب ٹریننگ پروگرام بھی بیچا نا, تو میں نے یہ بولا ہول سیل FBA 15% ایوریج پروفٹ بناتا ہے امیزون پہ, ویئر ایز میرے اپنے اکاؤنٹ 40% بھی بنا رہے ہیں, 38% بھی بنا رہے ہیں, 26% بھی بنا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹس 55% بھی بنا رہے ہیں. بٹ دوز آر سم آف دیم آر ایکسیپشنس. ہر کوئی نہیں بنا رہا. کچھ 9% پہ بھی ہے, کچھ 10% پہ بھی ہے, کچھ 12% پہ بھی ہے. میں ایوریج ہمیشہ بتاتا ہوں 15%.
لوگ آ کے خوش ہو کے بتاتے سر یہ دیکھیں میں نے تو 28% کا بزنس کر لیا اس مہینے. جی ماشاء اللہ زبردست. تو اس کے اندر آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اوریجنل کوشچن بہ گیا. اوکے, the original question was کہ آپ کی کمیونٹی ماشاء اللہ سے گرو کر رہی ہے, جو انیشیل ویژن تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ $1,000 تو نارمل ہے کسی کے لیے بھی بنانا. $1,000 میری جہاں تک نالج ہے یا جتنا میرا نمبر اسٹیٹس کہتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو آج بھی کمیونٹی سے اوور آل 5,000 سے زیادہ لوگ ایسے ضرور ہیں جو $1,000 سے زیادہ کما رہے ہیں پچھلے 5 سال کے اندر. اتنا ہم نے امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا امپیکٹ ہے جو ہڈن ہے, جو ویزیبل نہیں ہے. کیا وہ یہ ہے کہ وہ جو $1,000 کمانے والا بندہ ہے یا بندی ہے, وہ آگے اس کو امپاور کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو. چاہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھا کے کر رہا ہے, بائی اینی مینس. اگر وہ صرف وی اے کو یا لڑکی کو ہائر کر رہا ہے کہ اچھا بھائی بیٹا میرے پاس کام کرو, میں $20,000 دوں گا, کچھ تو روزگار تو بانٹ رہے. چلیں کم ہے, میں نے مان لیا, روزگار کا ذریعہ تو بن رہا ہے. ایک انسان کو جب آپ فائنینشلی امپاور کرتے ہیں تو اس کے آس پاس تو صرف وہ تو نہیں ہوتا, اس کے بھائی ہوتے ہیں, بہن ہوتے ہیں, ماں باپ, فروٹ سب کو ملتے ہیں. اور جو اگر وہ 20-30 ہزار بھی دے رہا ہے اگر کسی کو اور اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے, تو جو $20,000 دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اس کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اس بندے کو $20,000 ملنے کے ساتھ وہ جو سیکھ رہا ہے, کل وہ اسی کی بنا پہ خود بزنس بنا لے گا اور $1,000 کمانے کے قابل یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کمانے کے قابل خود ہی بن جائے گا. تو میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں جا کے ایک کو پکڑ کے خود پڑھاؤں, میرا تو وہ سائیکل تھا. اب ہم نے شہر سٹی لیول پہ تو یہ کام ہم کرتے ہی رہے اور بہت اچھا ہم نے کر بھی لیا. ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ بھی لے کے گئے. صحیح ہے. انفیکٹ ہم نے کچھ گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ اور گورنمنٹ لیول کے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا, جس کے اندر ہم نے وہ بچوں کو جو ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ بھی اتنا آرام سے اویلیبل نہیں ہے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے پڑھایا انہیں. اچھا. ہم نے باقاعدہ ای کامرس اور بیسک لیول سے اس طرح پڑھایا. ای کامرس کے ساتھ ہم نے فری لانسنگ بھی پڑھایا, ہم نے ان کو واٹس ایپ چلانا بھی سکھایا, ہم نے ان کو فیس بک کا پیج بنانا بھی سکھایا. تو وہ ہمیں یہ ضروری نہیں تھا کہ اچھا جی نہیں جی امیزون ہی بیچنا ہے, ضروری یہ تھا کہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے. تو ہم نے وہ کیا اور الحمدللہ ریزلٹس آئے ہمارے پاس. کوئی 85-90% میری وہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. وہ تو خواتین, لڑکیاں, کراچی کا وہ کون سا علاقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ابراہیم حیدری, وہاں کی بچی, اس کو تو خیر میں نے لیپ ٹاپ بھی دیا تھا, بڑی مجھے خوشی اس کو دیکھ کے. میں گنوانا نہیں چاہتا پبلکلی, جسٹ نہیں بتائیں. لیپ ٹاپ دیا تھا اینڈ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کر لیا, اس کے بعد میں نے لیپ ٹاپ دیا تھا. ویسے اچھا, اس بچی نے پورا یہ ای کامرس کا سارا سسٹم سیکھا. اس کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے تھے, اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, خیر مجھے یاد بھی نہیں ہے, لیکن اس کو گھر والوں نے اجازت نہیں دی. تو اس سے وہاں پہ اپنے علاقے کی آئی تھنک کوئی بزرگ یا پنچایت والا سسٹم ہوتا ہے شاید, وہاں پہ ہے ابراہیم حیدری تھوڑا سا ہے. تو وہ وہاں بچی گئی ہے اور اسے واجہ کی ان کو بولا کہ جی میرے ابا جی مجھے یا گھر والے مجھے یہ پڑھنے نہیں دے رہے یا اس طرح جانے. تو وہ لوگ پھر انوالو ہوئے, انہوں نے ان کے والدین کو سمجھایا کہ نہیں بچی کو پڑھنے دو, یہ بہت اچھا معاملہ ہے. اور وہ پڑھی, اس نے ٹریننگ حاصل کی. وہ بچی اس وقت آئی تھنک کوئی $500 یا $700 مہینہ کمانا شروع کر گئی تھی بغیر لیپ ٹاپ کے. دوسرے مہینے تو وہ ڈیفینس شفٹ ہو گئی ہوگی. نہیں, وہ بچی بڑی ماشاءاللہ زبردست. مجھے نا اس طرح کی اسٹوری سن کے نا میرا بہت دل خوش ہوتا ہے, اسپیشلی جب وہ اربن سے دور لوگ ہو نا یا رورل کے لوگ ہو اور اس طرح سے کریں تو یار یہ امپیکٹ بہت پاورفل ہوتا ہے. جب آپ مطلب لیپ ٹاپ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہمارے لیے. امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سر میں میری کوئی سہیلی تھی تھوڑی قریب میں, اس کے لیپ ٹاپ پہ جا کے کام کرتی تھی دن میں 1-2 گھنٹے. میں نے کہا بیٹا اب تو آپ کو جانا نہیں پڑے گا, ہم آپ کو لیپ ٹاپ خود ہی دے دیتے ہیں. تو وہ ہم نے وہاں پہ اس کا وہ مسئلہ حل کیا. خوشی ہوئی یار آپ کا ایک پڑھایا ہوا بچہ یا بچی, اور وہ اس مشکل ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ والی اچیومنٹ لے آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ کو جگر گردہ چاہیے, یہ ہر کسی کے رونے والا. میرے خیال سے اگر آپ نے کسی کو امپاور کرنا ہے نا صحیح سے, تو آپ اس کو لیپ ٹاپ لازمی ہے. میں نے یہ بات سیکھی تھی ریحان بھائی سے
کہ ریحان بھائی جو ہے نا انہوں نے وہ جو اپنا لیپ ٹاپ والی اسکیم اسٹارٹ کی تھی ان میں کہتا تھا یار یہ کیا پاگل آدمی ہے کیا کر رہے ہیں لیکن لیٹر آن آئی ریئلائز کہ ہاں. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اسکیم آیا لیپ ٹاپ کا, تو پھر اس کے اوپر میں ایک جرنلسٹ کا ویلاگ دیکھ رہا تھا کہ یار ایک لیپ ٹاپ سے کتنا فرق پڑتا ہے ایک انسان کی لائف میں. آپ کو تھیسس بنانا آپ کے لیے آسان ہے, آپ کے لیے ریسرچ آسان ہے, آپ کے لیے فری لانسنگ آسان ہے, کیونکہ فون میں جو آپ کام کر سکتے ہیں نا اس سے 10 گنا ٹائم بچا کے آپ لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں. سو یس یہ جو آپ کی لیپ ٹاپ والی اپروچ ہے بڑی اچھی ہے. میں خود فیوچر میں میرا یہی اسی طرح کا کوئی پلان ہے کہ میں اپنے گاؤں میں یا ایسے علاقوں میں نا کوئی ایسی اسکیم میں نکال سکوں کہ میں بچوں کو لیپ ٹاپ وغیرہ کی وہ جو ہے نا بڑی آسانی سے. سو حذیفہ بھائی میرا ایک جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ای کامرس کی اسپیس ہے اس میں کہاں کہاں گیپس ہیں, ان گیپس کو کس طرح ڈھونڈ کے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے مسئلے ہیں جن کو ڈھونڈ کے سالو کیا جائے, اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں, پیسے نہیں کما سکتے, خیر وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن گیپس کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم وہ امپرومنٹس لا سکیں تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو, چاہے سیلر ہو چاہے بائر ہو. پاکستان میں اگر ای کامرس کی بات کریں نا تو پاکستان میں 2-3 سیریس مسئلے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہائی ہے. اچھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ مطلب میں نے خود بھی فیس کیا. لوکل ای کامرس میں نے کی ہے 2016 کے اینڈ میں اور 17 میں جب میں US سے ریٹرن ہوا تھا. کراچی میں ہم وہ مگز بیچتے تھے جو پرنٹڈ مگز کا زمانہ تھا. پاکستان چوک میں مگز پرنٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو وہ ہم نے وہاں حیدری میں سیٹ اپ بنایا تھا سارا, کیونکہ میری رہائش وہیں پہ تھی نارتھ نازیباد میں. تو وہاں سے ہم وہ کام کر رہے تھے. تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہائی ہے. دوسرا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اسی کی وجہ سے یہ لاجسٹکس کے مسئلے دو پرابلمز آپس میں. اور لوگ چونکہ ہمارے پاس ڈیجیٹل پیمنٹس کا اتنا رواج نہیں ہے, ہم ابھی بھی کیش آن ڈلیوری پہ چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا کہ جناب اگلا میں مہنگی یہ فون میں مہنگا خرید لوں آن لائن, اور کیا وہ لیکن دونوں پارٹیز کی طرح ہے. کیا میری ایک ویڈیو تھی شاید آپ نے دیکھی ہو, پتہ نہیں یا نظر سے گزری ہو, 2-1.5 سال ہو گیا, میں نے دراز سے پاور بینک منگوایا تھا. نائس. پھر وہ پاور بینک کی کاسٹ تھی کوئی 5,800-900, آئی تھنک 1.5 سال پرانی بات ہے. اور جب وہ ڈبہ کھولا گیا, میرے سامنے ہی کھولا تھا, میرا وہ ایک آفس کا اسٹاف تھا دوسرا, وہ نے اس سے کہا, میں نے کہا ڈبہ کھول بیٹا. اسے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے لکڑی کے پہلے ٹکڑے نکلے. ہم نے کہا چلو شاید سپورٹ میں ڈالے ہوں گے, ہاں, تو وہ نکل آئے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں, چلو ہوگا اندر ابھی. اور ایک اور چھوٹا ڈبہ, اتنا بڑا ڈبہ تھا, اس میں چھوٹا ڈبہ اور نکلا. ٹھیک ہے, تو وہ ڈبے کو جب کھولا تو اس کے اندر سے ٹپال چائے کی پتی کا ڈبہ نکلا. ہم نے کہا چلو چائے کی پتی بھائی نے فری بھیجی ہوگی شاید. تو پھر ہم نے, لیکن وہ بھاری تھا. ایک اتنا چھوٹا سا ڈبہ چائے کی پتی کا کیا وزن ہوتا ہے, آئی تھنک 200 گرام 150 گرام. صحیح ہے, لیکن وہ وزن سے زیادہ بھاری تھا. صحیح ہے, ایکسپیکٹڈ. تو ہم نے پھر کھولا اس کو, تو اس کے اندر سے پتھر نکلا, وہ گول والا, اس کے اوپر کوئی عبارت نہیں لکھی تھی. اچھا 6 یا 6 کچھ لکھا تھا اس کے اوپر. نہیں. اچھا, تو وہ پتھر نکلا. ہم نے کہا شاید, ابھی بھی میں پازیٹیو تھا, میں نے کہا شاید کچھ پتھر کے اندر توڑ کے کچھ نہیں, میں نے کہا شاید سپورٹ میں وزن کے طور پہ رکھا ہوگا تو یہ بھی. پھر میں نے کہا بیٹا اور دیکھ, ڈبے کے اندر دوسرا ڈبہ ہوگا, اس میں پاور بینک نکلے گا. اسے ڈبہ میرے سامنے الٹا کر دیا, کہہ رہا سر اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بھائی یہی تھا جو آپ کے سامنے پڑا ہے. پھر میں نے بنائی ویڈیو اس کی, پھر میں نے لوگوں کو بتایا میرے پاس سے وہ. اب وہ سیلر جو تھا اس کا بھی قصور نہیں تھا وہاں پہ, اس سچویشن میں وہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ سیلر فالٹ پہ نہیں تھا, کیونکہ سیلر نے جو چیز بھیجی تھی وہ چیز مجھ تک پہنچی نہیں تھی, لیکن میرا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا بیچ میں. اور ڈیٹا, کیونکہ وہ چیز کراچی سے آنی تھی, اس کو آنے میں 4 دن لگنے تھے, لیکن پہلے دن جس دن وہ شپ ہوا اس دن ڈیٹا لیک ہوا میرا. اور ہوا یہ کہ اسی جس دن شپ کا وہ میسج آتا ہے نا میرے پاس کہ یور پروڈکٹ یور آرڈر از شپڈ, اسی دن شام کو یہ بندہ آ گیا میرے پاس لے کے. میں پریشان, میں نے کہا ابھی شپ ہوا صبح کراچی سے آج, ابھی کے ابھی. پھر بھی وہ بندے نے 5-5.5 ہزار دے کے وہ کھول دیا تھا, ڈبہ تو کھول دیا. وہ اگلا بندہ لے کے چلا گیا پیسے. پتہ یہ چلا کہ جی ڈیٹا لیک ہوا تھا وہاں سے. اسکیمر کا جو سسٹم تھا, ٹیم تھی ان کی, انہوں نے وہاں سے گیم کر دیا, ڈبہ پیک کیا, میرے نام کا لیبل بنا کے لگایا فیک, اور اس کے اوپر لا کے ہمیں وہ ڈبہ پہنا کے چلے گئے. تو جب یہ ویڈیو بنی, اس بندے کا غریب کا نمبر بھی چلا گیا, سیلر جو تھا, تو خیر اس کو بڑی ساری گالیاں بھی پڑ گئی میرے اس وجہ سے. تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو ہو گیا نا ہاتھ, 5,500-6,500 روپے لے کے چلا گیا بندہ آپ کا. بولا میرا بندہ نہیں تھا. بہرحال اس سیلر نے معافیا بھی مانگی, اس کے بعد اپولوجی کر کے اس نے وہ اوریجنل پروڈکٹ مجھے فری میں بھیج بھی دیا. اس نے بولا سر آپ یہ تو رکھیں آپ کا تو, اور دراز سے بھی پیسے ریفنڈ کر دیے. لیکن ایسا ہو جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب میرے ساتھ اگر غلط ہوا, میں نے تو ویڈیو بنا دی, اس کے ویڈیو کے شیئر اس وقت 1.5 سال پہلے وہ ویڈیو کوئی 1,500 یا 1,500 کے قریب شیئر ہو گئی تھی.
اور اس کو کوئی 900 کالیں گئی تھی, کہہ رہا ہے میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھیں 900 گالیاں پڑی ہیں مجھے ٹوٹل. نائس. سیلر بہرحال وہ کہتے ہیں بعد میں وہ بندے پکڑے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جس کی وجہ سے اور کریٹ ہو گیا. تو بائر بھی کہہ رہا ہے کہ اچھا جی میرے ڈبے میں سے کیا نکلے گا, آپ پہلے پیسے مانگ رہے ہو, میں کیوں دوں. ہاں. اور سیلر کہہ رہا ہے جی میں آپ کو ڈبہ نہیں کھولنے دوں گا جب تک آپ پیسے نہیں دو گے. پڈا آ گیا نا بیچ میں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کیسے میچ کرو گے؟ اب یا تو بیچ میں کوئی آربیٹریٹر ہوتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایک تو ریفنڈ پالیسی, ریٹرن پالیسی بہت اسٹرانگ کرنی پڑے. آپ امیزون سے سیکھ لیں 30 days نو کوشچنس آسکڈ ریفنڈ. آپ کہے جی میں نے یہ آئی فون منگایا تھا $1200 کا, مجھے نہیں پسند آ رہا, تو بولے گا سر کوئی بات نہیں, یہ لیں لیبل, ریٹرن کر دیں, ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. ڈن ہو گیا, بات ختم ہو گئی. آپ کہیں جی میں نے نا یہ گلاس منگوایا تھا, یہ گلاس مجھے ٹوٹا ہوا نکلا ہے, امیزون کے چیٹ پہ جائیں کہیں جی ٹوٹا ہوا نکلا ہے. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ مجھے فوٹو بھیجیں گے ٹوٹا یا نہیں, وہ بولے گا سوری سر کتنے کا تھا, اچھا جی $25 کے تھے گلاس. وہ بولے گا سر یہ $25 میں نے آپ کے ریفنڈ کر دیے, گلاس بھی آپ رکھیں, چل کریں, ہمیں معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی. یہ بول کے چیٹ والا سائڈ پہ ہو جائے گا. یہ امیزون کی پالیسی ہے. تو یہاں والے تو کہتے ہیں جی وہ ریفنڈ ہی نہیں کرنا, ہمیں تو ریٹرن ہی نہیں لینی چیز. بھائی کہیں پہ تو کرنا پڑے گا نا کمپرومائز, دھندا بنانا ایسے تو نہیں بن جائے گا. صحیح. تھینک یو سو مچ حذیفہ بھائی, اٹ واز اے ویری یوزفل کنورسیشن. میں نے تو بہت سی چیزیں, کیونکہ میں اس فیلڈ سے نہیں ہوں, اور میرے لیے آج بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی, اور بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, اور بہت شکریہ آپ سب کا بھی ہمیں سننے کا. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون.